अस्सलाम वालेकुम यार। आईएसएसबी का जो मेरा बैच था वो था 21 से लेके 25 दिसंबर, ठीक है। पीएस 100 बैच था मेरा और कराची मलिर सेंटर। तो एक्सपीरियंस ये है कि देखो यार कि पहले तो ये चीज़ कि जो अपने जहन से निकाल दो कि जो नेचुरल जाता है वो हो जाता है और जो तैयारी करके जाता है वो हो जाता है, ये सब गलत है। आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि आप किस वजह से नॉट रिकमेंड हुए और किस वजह से रिकमेंड नहीं हुए, ठीक है। और फर्स्ट डे पे तो फॉर्म फिलिंग वगैरह होती है। फॉर्म फिलिंग के साथ एक छोटा सा ऐसे होता है कि वर्स्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। कोई भी मोमेंट वो दे सकते हैं, हैप्पी मोमेंट, वर्स्ट मोमेंट, आपको वो लिखना होता है। उसके बाद फॉर्म फिलिंग होते हैं, आपको जाने देते हैं। उसके बाद दूसरा दिन साइक डे होता है जिसमें आपकी पिक्चर स्टोरी, एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट वगैरह चीज़ें ये होती हैं और पॉइंटर स्टोरीज होती हैं। तो यार मैं आईएसएस भी दे के आया हूँ और जो भी बच्चा आईएसएस भी दे के आता है तो उसे ये पता चल जाता है कि यार मैं रिकमेंड हूँ या ना मैं नॉट रिकमेंड हूँ, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आप फॉर्म में लिखते हो इंटरव्यू में जाके आपको बतानी होती है उससे रिलेट करके। तो मेरा आईएसएस भी एक्सपीरियंस ये है कि मेरा साइक डे से मैं आपको शुरू करता हूँ ना, क्योंकि फर्स्ट डे पे तो होती सिर्फ फॉर्म फिलिंग है। फॉर्म फिलिंग में एक बात याद रखना कि अभी उन्होंने एक चीज़ चेंज की कि वो आपसे 3 कैरियर पूछते हैं जो आप चूज़ करोगे अगर आईएसएसबी में नहीं होते। तो वो तीनों जो आपके हैं ना, उनके अंदर एक चीज़ आपकी लाजमी होनी चाहिए कि आप ये नहीं कहना कि मैं बाहर मुल्क चला जाऊँगा, ठीक है। वो ये चीज़ें देखने के लिए ही करते हैं। तो और रीज़न भी पूछते हैं कि ये करियर क्यों चूज़ करोगे। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था कि मैं टीचिंग करूँगा या पुलिस ज्वाइन करूँगा या फिर बीकॉम कर लूँगा बैंकिंग में। तो ये फॉर्म फिलिंग होते हैं। सेकंड डे साइक डे पे आते हैं ना। साइक डे पे ये मेरे पास 4 पिक्चर स्टोरीज आई थी, 2 पॉइंटर स्टोरीज आई थी और 5 से 6 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट था, ठीक है, एसआरटी। पिक्चर स्टोरी में मेरे पास एक पिक्चर आई कि घर बना हुआ है, बिल्कुल जो ऊपर से जिसकी छत ट्रायंगल शेप में होती है वो वाला घर बना हुआ है और साइड में दरख्त है। अब पिक्चर स्टोरी में देखो ये होता है कि आपने जो भी चीज़ वहाँ पे लिखनी होती है तो जो पिक्चर में है वही लिखो, बाहर से आप कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से यार देखो मैंने लिखी थी पिक्चर स्टोरीज पे ना कि भाई ये घर जो है मरी हिल्स में बना हुआ है, क्योंकि उसकी ट्रायंगल शेप थी उससे पता चल रहा है। और ये हमें जो शो करता है वो करता है कि स्किल शो करता है, कारपेंटर की हार्डवर्क शो करता है, किस तरह उसने मेहनत से एक स्किल सीखी और इतना प्यारा वो घर बना के कामयाब हुआ है। तो इसके अंदर हम गौर करें तो हर किसी की स्किल्स नज़र आ रही है, हमें हार्डवर्क नज़र आ रहा है। और जो साइड में दरख्त हैं ये हमें अल्लाह ताला की नेचुरल गॉड गिफ्टेड ब्यूटी शो कराते हैं। और जब एक इंसान की खुद की मेहनत और अल्लाह ताला की दी हुई रहमतें कंबाइन हो जाती हैं तो ये बहुत अच्छा व्यू देती है हमें। तो ये पिक्चर स्टोरी इस तरह की मैंने लिखी थी ना। बाकी किसी ने लिखी थी बच्चों ने कि भाई हम घूम रहे हैं और हम कार वगैरह रोक के और फिर घर के अंदर जाएंगे, फ्रेश होएंगे, हम घूमने आए हुए हैं। यार ये सब बकवास होता है क्योंकि आपने वही चीज़ लिखनी होती है जो पिक्चर में। दूसरी पिक्चर स्टोरी थी कि ना आप, एक लड़का जा रहा है, एक लड़की जा रही है, दोनों अलग अलग जा रही हैं। तो वो दोनों अलग अलग जा रही हैं रोड पे ना, दोनों का मुंह उस तरफ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, बैक साइड नजर आ रही है। इस पे मैंने लिखा था कि देखो अली और सारा या फिर कोई भी नाम दे दो, ये दोनों बहन भाई हैं और ये दोनों बहन भाई हैं और ये जा रहे हैं ट्यूशन, इवनिंग अकेडमी जाते हैं डेली। और कुछ 5 से 10 मिनट ये साथ चलने के बाद इनकी ना अलग अलग स्ट्रीट पे इंस्टीट्यूशन बने हुए, लर्निंग इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे ये लर्न करते हैं चीज़ों को। तो ये मैंने लिख दिया था। और नीचे कंक्लूजन मैंने दे दिया कि काफ़ी लम्हात ऐसे आते हैं आपकी ज़िंदगी में जब आपको अपनों से भी अलग होकर अकेले चलना पड़ता है। तो उस वक्त आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखो और नई चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ो। तीसरी पिक्चर स्टोरी ये थी कि एक लड़का है, खड़ा है, उसके इर्द गिर्द 2 साधारण लड़के खड़े हैं ना, वो क्या फिर वो उस पे भी आप बना सकते हो यार कि ये मोटिवेट कर रहा है, इनका मैच होने वाला है, ये चीज़ें। एक लड़का था वो परेशान खड़ा है, वो रोड पे आ रहा है। तो इस तरह की पिक्चर स्टोरी थी मेरी। माशाल्लाह पिक्चर स्टोरी बहुत अच्छी हुई थी। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट था यार, उसके अंदर हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सिचुएशन बहुत बड़ी लिखी होती है ना। और 2 मिनट का टाइम होता है, आप उसको तकरीबन 20 से 25 सेकंड में पढ़ते हो, समझते हो, उसमें आपका आधा मिनट चला जाता है। 1.5 मिनट में आप लिखते हो, फिर उतने में सिचुएशन दूसरी आ जाती है, इसमें बड़ा प्रेशराइज हो जाता है। मेरी सिचुएशन रिएक्शन इस तरह की थी ना कि अब जैसे एक लड़की है, उसकी तस्वीरें वगैरह हैक हो गई हैं, उसकी पुलिस वगैरह से सब कुछ से हुआ है लेकिन उसकी मदद नहीं हो रही, आप क्या करोगे। तो उस पर मैंने ये लिखा था यार कि मैंने कहा मैं इसमें ना लॉजिकल थिंकिंग करूँगा, अगर सामने वाला हैकर है तो मैं भी हैकर की हेल्प लूँगा, क्योंकि अगर सामने वाला जंगजू है तो हमें जंगजू बनना पड़ता है। ऐसे मैं खुद हैकर नहीं हूँ तो जो मैं हैकर की हेल्प लूँगा और उस हैकर को, वो हैकर जो है उससे मैं बात करूँगा कि मतलब तुम भी कोई ऐसा वायरस उसे भेज दो डेटा के साथ कि ना उसका कंप्यूटर हैक हो जाए। तो वो जब तुम्हारा दिया हुआ डेटा एक्सेप्ट करेगा तो उसके साथ तुम कोई भी ऐसा वायरस बना के भेज सकते हो जिससे उसका कंप्यूटर डैमेज हो जाए और उसके पास जितना भी डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा।
یہ پکچر اسٹوری تھی ایک اور یہ سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ تھا. اس کے علاوہ ایک یہ تھا کہ آپ کے دوست آپ کے اوپر چیٹنگ پھینک دیتا ہے, جیسے ہی وہ پکڑا جاتا ہے تو آپ کے اوپر پھینک دیتا ہے, الزام آپ کے اوپر آ جاتا ہے ایگزام میں کہ آپ چیٹنگ کر رہے ہو, تو آپ اس سے کیسے بچو گے. تو میں نے اس پہ یہ لکھا تھا کہ میں نے کہا میں جی وہ چیٹنگ وغیرہ لے کے اور پرنسپل کے پاس جاؤں گا, اور وہ جو سپرنٹینڈنٹ ہوگا اس کے پاس, اور میں بھی وہ بھی جائے گا. اس نے جو بھی لکھا ہوگا چیٹنگ کر کے, میں کہوں گا آپ اس سے یہ پوچھ لو, اگر وہ جواب دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے, میں نے جو کوشچن میں لکھا ہوگا اس کے میں جواب مجھے آتے ہوں گے کیونکہ میں نے چیٹنگ نہیں کی. تو جو بندہ جواب دے سکتا ہے پھر وہ ان کو شک ہو جائے گا کہ ہاں اس نے چیٹنگ نہیں کی ہے اور اس نے کی ہے. ایسے سچویشن تھے. اس کے بعد مطلب آپ کے نا ویٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. ویٹ کے اندر یار دیکھنا وہ جو نیگیٹو ویٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ بالکل بھی نہیں تھے, چھوٹے ویٹ تھے, کرپ سیٹ وغیرہ اس طرح کے. تو اس میں ویٹ بھی میرے تقریباً کوئی 85-80 میں نے بنا لیے تھے. زیادہ میری ویٹ کی تیاری نہیں تھی تو میں نے اتنی بنا پایا تھا. اور یہ ویٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ بھی ہو جاتے ہیں. جی ٹی او ڈے تھا ہمارا. تو جی ٹی او کے اندر دیکھو یار, جی ٹی او جو ہے نا وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میٹ کرتا ہے, کیونکہ جی ٹی او آپ کو ادھر سے وہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے ہر چیز میں. تو جب مجھے جی ٹی او نے دیکھا نا تو جی ٹی او آیا. جی ٹی او نے سب سے پہلے جی ٹی او ڈے تھا, لیکن اس میں آیا ہمارے پاس ڈپٹی پریزیڈنٹ ہمارا جو انٹرویو لیتا ہے. اس نے ہمیں ٹاپک دیے کہ بھائی انگلش میں آپ کا ٹاپک ہے کہ پاکستان افغانستان آپس میں ریلیشن کیسے اچھے کر سکتے ہیں, اس پہ سب کو بولنا ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ جیسے ہی سب بول رہے تھے میں کوئی چپ ہو رہا تھا, بولنے اسٹارٹ کرتا تو پھر کوئی اور بولتا, پھر آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے. پھر اس میں بھی میں نے 1-2 پوائنٹ بول دیے تھے اچھے, کہ دونوں کو چاہیے کہ اپنے انسٹیٹیوشن اور ٹریڈ وغیرہ پہ دھیان دیں, جنگ سے ہر چیز ہماری ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو امن گڈ ڈائلاگ وغیرہ پہ دھیان دیں, اور مسلم دونوں کنٹری ہیں تو اسلام کو فالو کریں گے تو اچھے ریلیشن ہو جائیں گے. اس کے بعد آیا تھا اردو میں کہ پاکستان کی نوجوان جو ہے وہ کیسے پاکستان کو آگے بڑھا سکتی ہے. تو اس میں نے یہ لکھا تھا, دیکھو کہ بولنا ہوتا ہے نا, میں نے بھی اس میں 30-40 سیکنڈ یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے ایک نوجوان کو اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اس کے بعد اس کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی خوبی اپنے پاس رکھتا ہے, کس طرح کی قابلیت اپنے پاس رکھتا ہے. اگر اس کے اندر اچھا لیڈر بننے کی قابلیت ہے تو وہ آرمی وغیرہ جوائن کرے, اچھی ٹیچنگ کی قابلیت ہے تو وہ اچھے اسکول وغیرہ میں جائے, ٹیچنگ وغیرہ کرے. کیونکہ پھر وہ جب اس محکمے میں جا کے اور اچھی طرح بھرپور محنت سے کام کرے گا تو وہ صرف وہ فاؤنڈیشن ہی کامیاب نہیں ہوگا بلکہ پورا پاکستان کامیاب ہوگا. تو یہ چیز میں نے کہی تھی. اس کے بعد اس ڈپٹی جو ہے وہ چلا جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے جی ٹی او. جی ٹی او جب آتا ہے تو جی ٹی او نے ٹاپک دیا تھا کہ پولائٹنیس نا, وہ پولائٹلی دی تھی مجھے کہ پولائٹنیس صحیح ہے غلط ہے مجھے تھوڑا یاد نہیں ہے یہ. اور ایک ٹاپک دیا تھا مجھے کہ گڈ بیہیویئر آلویز ریوارڈڈ. تو باہر اس نے مجھے بھیجا ہے, میں 2-3 منٹ کھڑا ہوں رہا ہوں, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں میں واپس آیا ہوں لیکچر دینے. تو وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ جو گڈ بیہیویئر آلویز ریوارڈڈ دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا گورا رنگ ہے کالا رنگ ہے, آپ امیر ہو غریب ہو, اچھا بیہیویئر آلویز ریوارڈڈ دیا جاتا ہے. ہمارے ایگزامپل ہولی پروفٹ ہے, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, اکثر بھوکے رہتے تھے, لیکن وہ دوسروں کی مدد کر دیتے ہیں, اچھا بیہیویئر ان کا تھا. میں نے پھر یہ ایگزامپل بھی دی تھی کہ اگر اس سے بھی ہولی پروفٹ سے پیچھے چلے جائیں تو 10 عشرہ مبشرہ صحابی ہیں, ان میں سے 6 صحابی جو تھے, مطلب 10 رسول تھے, وہ اپنے ٹائم کے امیر ترین تھے لوگ. تو پھر وہ امیر ہونے کے بعد بھی عشرہ مبشرہ ریوارڈ کیے گئے جنتی, کیونکہ ان کا بیہیویئر اچھا تھا. اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر غریبی میٹر نہیں کرتی, گولا کالا میٹر نہیں کرتا. کالے بلال حبشی تھے پھر بھی سورج رک گیا تھا. تو یہ چیزیں میں نے دی تھی. اور اس کے علاوہ قائد اعظم کی بھی میں نے دی تھی اس میں ایگزامپل, اور نیلسن منڈیلا کی بھی دی تھی. تو میرے گروپ نے مجھے کہا تھا یار آپ کا سب سے اچھا جو ہے نا لیکچریٹ ہوا, یہ بہت اچھا دیا ہے آپ نے, جو آپ کو ٹاپک دیا ہے آپ نے اس پہ ہی بات کی اور ود ایگزامپل بات کی ہے. اور یہ ہوا تھا. اس کے بعد جی ٹی او جو ہے وہ ہمیں ملٹری پلاننگ دی تھی. ملٹری پلاننگ میں یار ایک بات یاد رکھنا, جی ٹی او نے وہاں پہ جو ملٹری پلاننگ ہوتی ہے نا ایل سی ڈی پہ, اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ریڈ کلر سے لکھا ہوتا ہے. جب وہ چیزیں ریڈ کلر سے لکھی ہوتی ہے نا تو جی ٹی او نے کیا ریڈ پین یوز کیا مارکر ایل سی ڈی پہ, تو وہ جان کر کے اس نے یوز کیا. پھر اس نے جب باری باری بچوں کو بلایا ملٹری پلاننگ ایکسپلین کرنے کے لیے, تو باقی بچے بھی ریڈ پین ہی یوز کر رہے تھے, حتیٰ کہ یہ غلط ہوتا ہے. کیونکہ اگر ریڈ پین سے پہلے کچھ اور لکھا ہوا ہے ایل سی ڈی پہ اور آپ بھی ریڈ پین یوز کرو گے تو وہ جو ہے مطلب میچنگ ہو جاتی ہے کلر وغیرہ.
تو اس لیے سب بچے ریڈ پین یوز کر رہے تھے. میں جب گیا میں نے تھوڑا وہاں پہ کامن سینس یوز کیا کہ میں نے کہا یار میں ریڈ کیوں یوز کروں, ریڈ تو پہلے سے کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں ملٹری پلاننگ میں, وہ سامنے سے میچ ہو جائے گا, بچوں کو اور جیٹیوں کو سمجھنے مشکل ہوگی. میں نے بلو پین یوز کیا نا, تھوڑی میری جتنی ملٹری پلاننگ بنی تھی, گروپ پلاننگ جسے کہتے ہیں, تو وہ میں نے ایکسپلین کی ہے, اور پھر میں نے کہا بس میری یہاں تک ہی بنی ہے, میں نیچے بیٹھ گیا ہوں. میں نیچے بیٹھا ہوں تو جیٹیو نے مجھے کہا ہے کہ آئی تھنک یور بلو کلر از یور فیوریٹ کلر. میں نے کہا نو سر, وہ جو اوپر ورڈ لکھے ہوئے ہیں ان سے میچ, میں نے اتنا بولا اس نے مجھے چپ کرا دیا, وہ سمجھ گیا ہے کہ اس نے بلو پین کیوں یوز کیا ہے. تو باقی بچے تھے وہ ریڈ پین یوز کر رہے تھے, وہ پھر غلط ہوتا ہے یار, سمجھنے مشکل ہوتی ہے, آپ اپنا کامن سینس یوز کرنا ہے اپنی ہر جگہ. اس کے بعد ہم چلے گئے ہیں اس پہ پروگریسو گروپ ٹاسک پہ, اس میں ہر بندہ ہی لیڈر ہوتا ہے, کوئی بھی مشورہ وغیرہ دے سکتا ہے. تو وہاں پہ بھی ہم کام وغیرہ کر رہے تھے, تو مطلب میں نے وہاں پہ جہاں مجھے اچھا مشورہ لگا میں نے دیا ہے. تو ایک مشورہ میں نے یہاں وہاں پہ دیا تھا کہ یار تم وہاں سے جمپ کر لو نا, وہاں سے جمپ کرنا بہت مشکل تھا. تو جیٹیو نے مجھے بلایا اور اس نے کہا کہ تم یہاں سے جمپ کر کے دکھاؤ. تو میں نے وہاں سے جمپ کی اتنی دور, اور میں کھڑا رہا ہوں, نہ فاؤل ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے. تو پھر جیٹیو نے کچھ بھی نہیں مجھے کہا. اگر میں وہاں سے فاؤل وغیرہ کر دیتا اور جمپ نہیں کرتا تو وہ مجھے بیچتا کرتا. یار اس میں میرے گروپ ممبر نے مجھے کہا ہے کہ یار آپ کا بڑا پلس پوائنٹ ہے, آپ نے وہاں پہ ہمت دکھائی ہے, کرج دکھائی ہے, جو آپ نے بولا ہے وہ کر کے دکھایا ہے. اس کے بعد جو ہے مطلب وہ جی ٹی او نے ڈمی وغیرہ اٹھاتے ہیں, وہ پر جو ہاف گروپ ریس ہوتی ہے وہ بھی تھی, اس میں مجھے ہیلپر بنایا گیا تھا, میں نے دوسروں کی ہیلپ وغیرہ کی تھی, یہ چیزیں کی. اس کے علاوہ جو ہے مطلب کمانڈ ٹاسک یار, اب دیکھو کمانڈ ٹاسک کے اندر نا کسی کا بھی 10 بندے تھے ہمارے گروپ میں, ایک بندے کو وہ کمانڈر بناتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ اپنے 5 بندے چوز کرو اور پلان 30 سیکنڈ میں بنا کے 1 منٹ میں, اس کے بعد پلان کو ایگزیکیوٹ کرو. تو یار جب میرے گروپ میں سب کمانڈر بن چکے تھے, کسی کا بھی پلان کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا, یا کمپلیٹ بھی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ آئیڈیا اچھا نہیں بنا رہے تھے, وہ فاؤل کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے. اچھا اب میں کمانڈر بناؤں تو مجھے ایک ٹاسک ملا ہے, تو میں نے پیچھے 5 بندے چنے, اور میں نے جب پلان ایگزیکیوٹ کرنے لگا ہوں تو یار میرا پلان جو ہے وہ اینڈ تک گیا ہے, میرا کمپلیٹ ہونے والا تھا. پھر اس نے مجھے کہا اوکے جینٹل مین یور ٹائم از اپ. تو لیکن یہ ہے کہ میرا پلان جو ہے اینڈ تک گیا تھا, مجھے میرے سارے گروپ والوں نے کہا تھا کہ یار آپ کا جو پلان ہے نا آپ فنیشنگ لائن تک پہنچ گئے تھے, پلان آپ کا اچھا تھا, پلاننگ ایبلٹی وہ ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے انڈیویجول ٹاسک وغیرہ ہوتے ہیں, وہ بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے 2 منٹ میں, اس کا کوئی اتنا کیئر ایشو نہیں ہوتا. تو یار یہ تھا. اس کے بعد جو ہے انٹرویو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈپٹی پریزیڈنٹ کا اور سائیک کا. ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو میرا ہوا ہے, تو میں روم میں گیا ہوں. سب سے پہلے اس نے کہا آپ کا نام, میں نے کہا محمد قاسم. تو اس نے کہا ہے کہ اپنے سب سے بڑے گناہ بتا دو. تو میں نے گناہ بتا دیے ہیں کہ سر میں نے اکثر ماں باپ سے بھی جھوٹ بولا ہے, اور میں نے کہا ہاسٹل میں تھا تو میں وداؤٹ آؤٹ پاس ٹیکن اکثر میں باہر کافی وغیرہ پینے کے لیے بنک کر لیتا تھا, ہاسٹل کی دیواریں بنک کرتا تھا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا ماں باپ سے کس قسم کے جھوٹ بولے ہیں, تو میں نے کہا سر میں اکثر ہاسٹل میں بیمار ہوتا تھا, تو ماں باپ اگر پوچھتے طبیعت وغیرہ کیسی ہے تو میں انہیں کہتا تھا ہاں میں طبیعت ٹھیک ہوں. تو اس نے کہا یہ تو اچھی بات ہے, وہ اب نا آپ کو چیک کر رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے, لائے از لائے نو میٹر ہو از اگینسٹ یو. تو میں نے اسے کہا ہے. اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ آپ کی ڈیڈ فیوریٹ پرسنالٹی, میں نے کہا وہ تو میں نے لکھی ہوئی ہے ہولی پروفٹ ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا کہ نا یار سپر پاور آپ کو کوئی ملے تو کیا کرنا چاہو گے, میں نے کہا میں پاسٹ میں جانا چاہوں گا. اس نے کہا کیوں, میں نے کہا میں ہولی پروفٹ سے ملنے. اب یہ چیز میں نے وہاں پہ ریلیٹ کی کیونکہ میں نے ڈیڈ فیوریٹ پرسنالٹی میں ہولی پروفٹ کا ذکر کیا ہوا تھا, تو وہاں پہ میں نے ریلیٹ کیے کہ میں ہولی پروفٹ کا دیدار کرنے کے لیے پاسٹ میں جانا چاہوں گا. باقی یار بچے جو ہیں وہ تھوڑے نا وہ لکھتے ہیں کہ میں اسپائڈر مین بننا چاہوں گا, کوئی لکھتا ہے کہ میں اڑنا چاہوں گا, کوئی لکھتا ہے کہ میں ملٹری پاسٹ میں جا کے ملٹری کالج میں ایڈمیشن لینا چاہوں گا تاکہ میری جو آئی ایس بی ہے وہ اچھی ہو جائے. ہر کسی کا اوپینین ہوتا ہے, میں نے اپنے فارم کے حساب سے انہیں اوپینین دیے تھے. اس کے علاوہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جس علاقے سے آئے ہو وہاں کے آپ کے لوگ آپ کے بارے میں برا کیا سوچتے ہیں. میں نے کہا ابھی فی الحال تو وہ برا یہی سوچتا ہے کہ میں آرمی آنے قابل نہیں ہوں اور میں ٹیسٹ سارے پاس نہیں کر سکتا یہ وہ. تو اس نے کہا پھر آپ یہاں کیوں ہیں. میں نے کہا نو سر میں یہاں پہ آیا ہوں, میں اپنے آپ پہ بلیو کرتا ہوں, اپنے گول کو چیز کرنے آیا ہوں. تو یہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ میں نے ادھر نا فارم کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آئی اوائڈ اسمال تھنگس ٹو اچیو بگ ون. ٹھیک ہے, یہ میں نے اپنے میرٹ میں لکھا ہوا تھا, اس سے ریلیٹ کر کے یہ میں نے بتایا ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک ٹرین ہے وہ 360 کلو میٹر کی اسپیڈ سے چل رہی ہے,
تو وہ 6 منٹ میں کتنا سفر کرے گی. اس کا میں نے اس کو جواب نکال دیا. میں نے کہا 360 ہے. تو میں نے کہا ابھی یہ 21 چلے گی, 21 اس کا آنسر. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا 360 ڈیوائڈ بائی 60 اکول ٹو 6 اینڈ 6 ملٹیپلائی 3.3 از اکول ٹو 21. تو اس نے کہا پھر یہ کوئک میتھ کا ایک سوال تھا. پھر اس نے کہا کہ اس روم کے اندر جتنا بھی سامان ہے اس کو باہر کیسے نکالیں گے, یہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو ہے. تو میں نے کہا سر سب سے پہلے چیئر اور میز باہر نکال دیں گے, اس کے بعد یہ روم بالکل خالی ہو جائے گا, امپٹی ہو جائے گا, اس میں آرام سے چلا جا سکتا ہے, آرام سے بھاگا جا سکتا ہے. پھر جو دیوار کا شیشے کا مٹیریل ہے وہ باہر نکال دیں گے. اس نے کہا اچھا. پھر اس نے ڈپٹی پریزیڈنٹ نے کہا اوکے یو کین گو ناؤ. پھر میں چلا گیا ہوں. اس کے بعد دوسرے دن میرا سائیک کا انٹرویو ہوا تھا. سائیک نے صرف مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا نام. میں نے کہا نام میرا یہ ہے. پھر اس نے کہا وائی یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی. تو میں نے اسے وہاں بتا دیا ہے کہ سر میں بچپن سے آرمی کے انوائرمنٹ میں رہا ہوں, میں نے آرمی کا ڈسپلن وغیرہ دیکھا, اس سے انسپائر ہوا ہوں. اور میرے فادر آرمی میں ہیں, وہ زیادہ تر انفینٹری میں ہے, تو زیادہ تر ان کا وقت آپریشن ایریا میں گزرتا ہے. ابھی بھی وہ نارتھ وزیرستان میں سرونگ کر رہے ہیں, اور وہ کافی بریو ہے نا, وہ مطلب بریو ہیں, آپریشن ایریا میں جیت جان کر کے لڑتے رہتے ہیں. اور وہ ان کا جو ڈیڈیکیشن ہے ان کے ورک کے ساتھ, بریونیس ہے, یہ ان چیزوں نے مجھے متاثر کیا ہے کہ میں بھی کچھ نیا کروں اور آگے بڑھتا رہوں. تو اس نے صرف, میں نے اتنا آنسر دیا ہے, اس نے کہا اوکے یو کین گو ناؤ. 1 منٹ کا میرا سائیک کا انٹرویو ہوا ہے, اور 5 سے 6-7 منٹ کا میرا ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو ہوا تھا. تو یہ چیزیں تھی. اور یار دیکھو, مجھے جو لڑکے کہہ رہے تھے کہ یار آپ جی ٹی او کی طرف سے ریکمینڈ ہو اور ڈپٹی کی طرف سے ریکمینڈ ہو, اور مجھے میری بھی یہی سوچ تھی, کیونکہ یار جو جی ٹی او تھا اس نے میری پلاننگ ایبلٹی وغیرہ چیک کر لی کہ میں اینڈ لائن سے فنیشنگ لائن تھا. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ ICS بھی دے کے آئے ہو, کوئی بھی بچہ جو ہوتا ہے وہ مطلب گروپ کمانڈ ٹاسک کے اندر اینڈ تک نہیں پہنچتا. میں اینڈ تک فنیشنگ لائن تک پہنچ گیا تھا. تو اس نے پھر مجھے وہاں سے کہا اوکے ٹائم اپ نہیں ہوا تھا, اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا یہ ٹاسک کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو لڑکوں نے کہا یار یہ جو ہوتا ہے مین چیز آپ کی یہ ہوگی کمپلیٹ. اس کے علاوہ آپ نے کافی جگہ پہ کریج دکھائی, جو بولا وہ کر کے دکھایا, آپ جی ٹی او کی طرف سے ریکمینڈ ہو. میں نے کہا اوکے. پھر ڈپٹی نے جو مجھ سے کوشچن پوچھے میں نے اس کو جواب دیا. اور بڑی بات یہ کہ یار کوئک میتھ کا اس نے ایک کوشچن پوچھا, میں نے اس کو جواب دیا. اور باقی جو اس نے مجھ سے پوچھا تو اس کے بارے میں بھی میں نے مطلب جو میں نے فارم میں لکھا ہوا تھا فارم کے حساب سے بتایا. میں گھبرایا نہیں. میں نے کافی بچے ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں, تو انہوں نے فارم میں کیا لکھا ہوتا ہے اور ڈپٹی کو کچھ اور بتایا تھے. میں نے ایسا نہیں کیا, میری ہر چیز میچ ہو رہی تھی. سائیک نے پوچھا آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں, میں نے اسے بتا دیا. تو مجھے لگ رہا تھا یار کہ میں مطلب آرام سے ریکمینڈ ہو جاؤں گا, کیونکہ سائیک نے میرا 1 منٹ کا انٹرویو لیا ہے, وہ مجھے 1 منٹ میں ہی مجھے سمجھ گیا ہوگا. تو تبھی اس نے مجھے کہا بریلینٹ ایکسیلنٹ یو کین گو ناؤ. تو یہ چیزیں ہوئیں. اور یہ چیزیں ہونے کے بعد یہ ہے کہ مطلب کافی وہاں سے سیکھنے کو ملا. ڈپٹی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہو ICSB میں, اور ICSB میں کوئی چینجنگ کرنی چاہیے, یہ آپ اپنا جواب سوچ لینا. یہ 2 کوشچن مین کوشچن ہوتے ہیں. تو یہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہاں پہ 4 دن کا. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے یار, آپ کتنی دعائیں کرو, کچھ بھی کرو. اور اگر آپ کے گروپ کے 9 ممبرس ہیں, ٹھیک ہے, 10 بندے ہیں, 9 ممبر الگ آپ کے خلاف ہو جائیں, اور یہ جی ٹی اور ڈپٹی اور سائیک تینوں آپ کے خلاف ہو جائیں, لیکن اللہ آپ سے راضی ہے نا, تو اس میں سے کوئی بھی آپ کو ناٹ ریکمینڈ نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ 9 کے 9 آپ کو بول رہے ہو نا کہ آپ ریکمینڈ اور ڈپٹی جی ٹی او سائیک سب کے ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے آپ کی, ٹھیک ہے, اور آپ فل فیل کرو کہ میں ریکمینڈ ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہو, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ اور لکھا ہوتا ہے آپ کی مرضی میں. کیونکہ وہ ہے نا, بس قرآن پاک کی آیت بھی کہ ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے, اور ساری دنیا مل کے تمہارا اچھا بھی نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو یہی بات ہے. ری انٹرویو کی بات کی جائے تو ری انٹرویو جب ہم آ رہے تھے نا ڈپارچر ڈے پہ, تو ری انٹرویو ہوا تھا. ایک 2nd لیفٹیننٹ لڑکے کا بھائی تھا, اس کا ابو صوبیدار میجر تھا, ایک اس کا ری انٹرویو ہوا تھا. ایک کیڈٹ کالج سے پڑھا ہوا تھا, اس کا ری انٹرویو ہوا تھا. 2 لڑکے ملٹری کالج سے پڑھے ہوئے تھے, ایک مری کا تھا, ایک MCJ کا تھا شاید, ان کا ری انٹرویو ہوا تھا. تو یار میں کہتا ہوں یار جن کا ری انٹرویو ہوا تھا نا, وہ شک میں ہم پڑ گئے تھے کہ یار ان کا ری انٹرویو کیسے ہو سکتا ہے یار, کیونکہ ایک بندہ دیکھنے سے لگتا ہے لیکن وہ دیکھنے سے بھی نہیں لگ رہے تھے. ہم بس شک میں پڑ گئے تھے, ہمیں آرمی پہ شک ہو رہا تھا یار یہ کیا ہو گیا. تو یہ چیز تھی. جن کا ری انٹرویو ہوتا ہے انہیں 15% چانس ہو جاتے ہیں. ابھی 12 بجے رزلٹ آیا تو میں نے دیکھا ہے, تو رزلٹ میرا بھی ناٹ ریکمینڈ ہے.
تو اللہ تعالیٰ اور بہتر کرے گا، اور 158 میں انشاءاللہ دوبارہ اپلائی کروں گا، کیونکہ میں نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچا۔ اور انسان کافی مرتبہ ہارٹ ہوتا ہے یار، کیونکہ آپ نے محنت کی ہوتی ہے اور آپ کافی چیز فیس کر کے اسٹرگل کر کے وہاں تک پہنچتے ہو اور ہو جاتے ہو۔ بٹ نو میٹر یار، فیلور از اے گڈ ٹیچر، اسٹرگل از اے گڈ ٹیچر، اور دوبارہ کرتے رہو۔ میں بھی انشاءاللہ 158 میں دوبارہ اپلائی کروں گا، ہو سکتا ہے ریکمینڈ ہو جاؤں۔ تو یہ میرا ایکسپیرینس تھا یار۔ اور جی ٹی آپ سے یہ پوچھے گا لازمی ڈپٹی لائف آپ کے حساب سے کیا ہے مطلب، تو میں نے کہا تھا کہ لائف از اے اسٹرگل اینڈ اسٹرگل از اے ٹیچر۔ تو اس نے کہا اوکے، تو یہ چیز آپ سے لازمی پوچھ سکتا ہے، آپ کا سب سے بڑا گناہ پوچھ سکتا ہے، اور سپر پاور، یہ چیزیں آپ سوچ لو اچھی سی، ٹھیک ہے، اپنی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرو اور بتا دینا۔ باقی یار ایس ایس بی میں میرا فرسٹ ٹائم تھا، میں فریش تھا، تو مجھے وہاں پہ جا کے کافی ایکسپیرینس بھی ملا ہے۔ لیکن ایک چیز میں امپورٹنٹ آپ کو بتا دوں کہ یار ایس ایس بی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایس ایس بی تیاری مانگتی ہے، یہ سب کچھ فیک ہے۔ ایس ایس بی تیاری نہیں مانگتی، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ایس ایس بی نیچرل مانگتی ہے، تو یہ بھی فیک ہے۔ ایس ایس بی کیا مانگتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا، یہ ان تین کو ہی پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے بس۔ اور بس یہ چیزیں ہیں، اور ٹھیک ہے، اللہ حافظ یار۔